बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि एक किताब का मैंने आपको ग्रुप के अंदर भी हवाला दिया था, परसों भी मैंने एक वीडियो शॉर्ट सी आपको इंट्रोडक्शन करवाने के लिए शेयर की, कल भी की थी। और वो टॉपिक था हमारा कि वाई नेशंस फेल। कोई भी जो रियासतें हैं या ममालिक हैं वो क्यों नाकाम हो जाते हैं। तो उसके ऊपर जो है राइटर्स ने काफ़ी अच्छी रिसर्च की है, और वो एक अच्छी किताब है मशहूर होने के साथ साथ, क्योंकि कुछ चीज़ें मशहूर हो जाती हैं और वो अच्छी नहीं होती, और कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं वो मशहूर नहीं होती। तो चीज़ों को आपने अच्छे होने के बिना पे हमेशा सीखना या समझना या पढ़ना होता है, ना कि यार ट्रेंड चल रहा है बहुत ज़्यादा मशहूर है तो हम भी उसको सीख लें। तो इसमें जो किताब है वो आज हमने डिसाइड की है कि वाई नेशंस फेल। कंसर्न आपका हो सकता है कि हमें क्या लेना देना मुल्कों के साथ, हमारे अपने मसाइल नहीं हल हो रहे। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं जो उसने रीजंस दी, इवन दो कि मैं सबके साथ एग्री नहीं करता, एक दो जगह पे मेरे उनके साथ इख्तलाफात भी हैं, और दो चार चीज़ें उन्होंने मिस भी की हैं जो उन्हें एवेलुएट करके इस किताब के अंदर डालनी चाहिए थी कि ये रीजंस भी हो सकती हैं। उसमें हो सकता है कि उनका मुल्क कुछ और था, कहीं और के रहने वाले थे, तो उन्हें पाकिस्तान की जो है वो इस तरह की ग्राउंड रियलिटीज़ का इल्म ना हो, इस वजह से जो है वो ना ऐड कर सके हों जहाँ से हम गुजर रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि आप कहाँ पे फिट होते हैं, आप, मैं, हम सारे इस एक स्टेटमेंट में कि वाई नेशंस फेल, क्या हम इसकी राइट साइड पे हैं या हम इसकी लेफ्ट साइड पे हैं, हम सही डायरेक्शन में हैं कि रोंग में हैं, क्या हमने भी कुछ अपनी जिम्मेदारियों से जो है वो किनारा किया जिसकी वजह से कोई भी मुल्क या इवन हम पाकिस्तान को फोकस करेंगे। सर ये मिशन है, मशवरा नहीं कि हम 10 लाख स्टूडेंट्स को बड़ा इंसान कैसे बना जाता है कि ट्रेनिंग देंगे, और वो भी फ्री। इस मिशन में हमारा साथ दें और हमारी कम्युनिटी में ऐसे बच्चे जो काबिल हो उनको इनरोल करवाएं और हमारे वीकली सेशन का हिस्सा बने। ये अभी तक जो है उस पोजीशन पे या उस पोटेंशियल पे नहीं पहुंचा जहां पे जाना चाहिए था। तो वो मुख्तलिफ किस्म की इसके अंदर एक्सप्लेनेशंस देते हैं, उसको हम वन बाई वन जो है एक्सप्लेन करेंगे, और उसने खुद भी उनका उसके अंदर रद्द दिया है, और एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह ताला बड़ा शॉर्ट सा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके ज़हन में जो भी क्वेश्चन है हम उसको जो है एड्रेस करने की कोशिश करें। तो सबसे पहली रीज़न जो है, दुनिया में उन्होंने रिसर्च की कि तमाम सर्वे करवाए कि कोई भी मुल्क नाकाम क्यों होता है। आपने इस मुल्क को ना ऑर्गेनाइजेशन भी समझ सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूट भी समझ सकते हैं, आप अपनी कंपनी भी समझ सकते हैं, या आप कोई अपने घर का दायरा भी समझ रहे हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन उन्होंने मेन फोकस रखा है कोई भी मुल्क क्यों नाकाम होता है, उसके पीछे एक रीजन सबसे पहले ये दी जाती थी। 18 सेंचुरी के अंदर एक जो है फिलोसफर गुजरे थे, मोंटेस्क्यू उनका नाम था। वो ये कहते थे कि दो किस्म के जोग्राफियां हैं जिसकी बिना पे लोग कामयाब होते हैं और नाकाम होते हैं। वो ममालिक जिनके अंदर क्लाइमेट यानी कि मौसम जो गर्म होता है ना, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं, कामचोर होते हैं, और उस वजह से वो मुल्क जो है वो नाकाम हो जाता है। और जिस मुल्क के अंदर या जिन कंट्रीज़ के अंदर वेदर या क्लाइमेट अच्छा होता है, सर्द होता है, वहाँ के लोग प्रोएक्टिव होते हैं, अच्छे से काम करते हैं, और वो ज़्यादा प्रोडक्टिव से काम करके कामयाब बना देते हैं अपने मुल्क को। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो मुल्क हैं, जनूबी एशिया जैसे जो मुल्क हैं, या अफ्रीका के हैं, या सेंट्रल अमेरिका के मुल्क हैं, ये सारे के सारे इस वजह से पीछे रह गए दुनिया में कि वहाँ का मौसम और क्लाइमेट ठीक नहीं है। तो मैं आपको मुल्क बताता चलूँ कि कौन कौन से हैं मुल्क जो उन्होंने बताए कि जनूबी एशिया के अंदर जो है मुल्क आते, साउथ ईस्ट की तरफ जो आते हैं, उसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, और मालदीव है। ये वो मुल्क है जहाँ पे मौसम गर्म रहता है, लोग सुस्ती का शिकार होते हैं, और कोई भी नई तब्दीली को ये लोग बर्दाश्त या अब्जॉर्ब नहीं करते। कहते हैं यार जान छोड़ो, बस अपना काम करें जितना की हो रहा है। इस वजह से जो है ये मुल्क कामयाब नहीं हुए। और जो अफ्रीका के अंदर है वो सोमालिया है, जिसे शोमालिया भी कहा जाता है, सूडान है, साउथ सूडान वाला एरिया, और उसके बाद कीनिया है, गाना है। ये बहुत से गरीब मुल्क है और वहाँ भी बहुत शदीद किस्म का मौसम पाया जाता है, जिसकी वजह से ये मुल्क पीछे रह गए। और अगर हम अमेरिका, वस्ती अमेरिका की तरफ जाएं तो उसके अंदर भी कुछ मुल्क आते हैं, जिसमें सबसे फेमस मुल्क पनामा आपने सुना होगा। ये भी गरीब मुल्कों की लिस्ट के अंदर आता है, जिसकी वजह से ये मुल्क कामयाब नहीं हो सके। तो ये एक फिलॉसफी समझी जाती थी
تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کچھ لوگوں کو زمینی طور پہ ایج مل گیا کہ ان کی لوکیشن اچھی تھی اور وہ ملک کامیاب ہو جاتے تھے، جیسے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یورپ ہے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے اور ہم اس جو ہے لوکیشن کی وجہ سے ناکام ہو گئے. تو یہ تو پھر ڈائریکٹ قدرت کے اوپر جو ہے کویسچن مارک آ گیا کہ اس ایریا میں ہمیں پیدا کیا تو ہم اس لیے نقصان میں چلے گئے، اگر اس ایریا میں ہمیں پیدا کیا جاتا تو ہم کامیاب ہو جاتے. تو اسی کو پھر انہوں نے خود ہی ریسرچ کر کے کہا کہ یہ جو مونٹیسکیو صاحب تھے جنہوں نے یہ فلسفہ دیا وہ غلط تھا. اچھا، یہ وہی رائٹر ہیں جنہوں نے دا اسپرٹ آف لا کے اوپر 3 قسم کے میرٹ پیدا کرنے والی کتاب بھی لکھی تھی کہ کسی بھی ملک کے اندر پاور ایک بندے کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے ادارہ جات ہونے چاہیے تاکہ ڈسٹریبیوشن آف پاور ہو سکے. لیکن یہ انہوں نے اچھا کام کیا، لیکن یہ والا جو کلائمیٹ والا فارمولا تھا یہ غلط ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ جب تھوڑی سی ریسرچ اس کے اوپر کی گئی تو پتہ چلا کہ ملیشیا، سنگاپور، یہ بھی ایک ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ کلائمیٹ جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، لیکن ان ممالک نے بہت زیادہ ترقی کی. اگر ہم جی ڈی پی کی بات کریں پر کیپیٹا، میں آپ کو بتا دوں کسی بھی ملک کی ترقی کو میئر کرنے کے لیے جو اسے پر کیپیٹا کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ یعنی کہ ایک فرد اگر پورے کنٹری کو جمع تفریق کیا جائے، ایک بندے کے پاس ہر مہینے میں کتنی انکم آتی ہے، اس سے پھر اوور آل اس کنٹری کو ماپا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ٹولز ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستانی جو بندہ ہے نا، پاکستان کا جی ڈی پی جو پر کیپیٹا ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 40,000 کے قریب ہے، 30 سے 40,000 ہر بندہ کماتا ہے. صحیح ہے جی. اور اگر ہم ملیشیا کی طرف جائیں تو یہ تقریباً 3.5 لاکھ ہے، 3,50,000 پی کے آر، پاکستانی روپیز میں آپ کو نمبرز دے رہا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیں. پاکستان میں پر بندہ 40,000 کماتا ہے اور ملیشیا کے اندر پر بندہ 3.5 لاکھ تک چلا گیا پی کے آر کے اندر. تو دیکھیں کتنا فرق ہے. تو لیکن ان کا جو ہے جیوگرافی اور ان کا لوکیشن تقریباً آلموسٹ سیم ہے. اور آگے سنگاپور کے اندر چلے آ جائیں، سنگاپور نے تو دبئی کو بھی اوور شیڈو کر دیا، اتنی ترقی کی، اور وہاں پہ پر کیپٹا جو بندے کا ہے وہ 22 لاکھ روپے ہیں. ایک بندہ ایک مہینے میں 2 سے 2.2 ملین، 20 سے 22 لاکھ روپے کے درمیان میں کماتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سیم ریجن، سیم جیوگرافیکل لوکیشنز اور کتنا فرق ہے، جہاں کہاں پہ 40,000 اور کہاں پہ یہ 22 لاکھ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ فلسفر آئیڈیا دے رہے تھے کہ کلائمیٹ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے ممالک ناکام ہو جاتے ہیں، تو یہ تو وجہ ہوگی غلط، کہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کسی بھی ملک کے ناکام ہونے کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. پھر انہوں نے کہا ایک اور تھیوری آئی کہ کوئی بھی ملک اس وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں کی ثقافت اور کلچر اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. تو اس کی ایگزامپل انہوں نے دی کہ مثال کے طور پہ افریقہ جو ہے، جسے ہم افریقہ کہتے ہیں، وہ اس لیے ناکام ہے کہ وہاں پہ جادو ٹونے کا کلچر بہت زیادہ عام ہے. ان کی جو مذہبی روایات ہیں وہ اس طرح کی ہے کہ وہ ان کو اپنا کیتھارسس کرنے کے اوپر فوکس نہیں کرواتی. وہ یہ کہتی ہیں کہ کسی نے آپ کے اوپر جادو کر دیا، جیسے پاکستان کو اگر آپ سمجھیں جی ساڈے تے کسی نے کر دیتا، ساڈے تے کچھ ہو گیا، بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم جادو ٹونے کے اوپر چلے جاتے ہیں. اس طرح کی وجوہات کی وجہ سے وہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے. تو انہوں نے آگے بتایا کہ جو لیٹن امریکہ ہے، لاطینی لوگ ہیں، وہاں بھی کبھی بھی ترقی نہیں آ سکتی کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ ٹال مٹول کے کلچر کو اپناتے ہیں. یار کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے. پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، لوگ ٹال مٹول کو جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں، ڈسپلن، ریگولیرٹی، پنچویلٹی. تو یہ جو مورلز ہیں ان کے یہ ڈاؤن ہیں. تو یہ آیا کہ جن کا کلچر ٹھیک نہیں، جن کی ثقافت ٹھیک نہیں، تو وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر یا ویسٹرن دنیا کے اندر وہ لوگ بہت زیادہ پنچول ہیں، ریگولر ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ترقی کی اور ہم اس وجہ سے ترقی نہیں کر سکتے. تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ کسی حد تک بات ٹھیک ہے کہ آپ کا کلچر، آپ کا بیہیویئر سائیکالوجی، آپ کی اپ برنگنگ،
اور آپ کا جو ثقافت ہے یہ اس چیز کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرتی ہیں کہ کون سی سوسائٹیز ترقی کریں گی، لیکن یہ مکمل طور پہ وجہ نہیں ہے کہ آپ کا ملک کس وجہ سے برباد ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے مثال کے طور پہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا یہ ایک ہی ملک تھا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا، ان کا سیم کلچر ہے، سیم ثقافت ہے، سیم آئیڈیالوجی ہے، سیم بیہیویئر ہے، سیم نارمز ہیں، سیم ان کے ریچولز ہیں، ہر چیز ایک جیسی ہے، بس درمیان میں ایک چھوٹی سی لائن ہے، بارڈر ہے، ایک طرف نارتھ بن گیا، ایک طرف ساؤتھ بن گیا۔ اور اگر آج دیکھا جائے کہ جو نارتھ ہے وہ بالکل فارغ اور غریب ملک بنا ہوا ہے، لیکن جو ساؤتھ کوریا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ اگر کلچر ہی بنیاد ہے، اگر ہمارا بیہیویئر ہی بنیاد ہے ہر چیز کی، جیسا کہ پاکستان کے اندر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ عوام ٹھیک نہیں ہے، عوام غلط ہے، یہ ایماندار نہیں ہے، یہ جو ہے ٹائم کو ہاں یہ وجوہات ہیں، لیکن الٹیمیٹ وجہ یہ نہیں ہے۔ اگر ایسی ہی وجہ ہوتی تو یہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا سیم سارا کچھ ہونے کے باوجود، اب دیکھیں کیپٹا جی ڈی پی پر کیپٹا اگر آپ اس کو ایویلویٹ کریں کہ پر ایک بندہ نارتھ کوریا کے اندر 30,000 کماتا ہے، اس کے بالکل ایک لائن کے بعد وہی ملک وہی لوگ وہ 9 لاکھ روپیہ پر پرسن کماتا ہے جی ڈی پی کے حساب سے۔ تو کہاں پہ 30 کہاں پہ 9 لاکھ، سارا کچھ ایک ہے۔ تو اوورآل یہ جو ایک ریزن ہے کلچر کی، ثقافت کی، یہ بھی فارغ ہو گئی کہ پورے کا پورا اس کو بلیم نہیں دیا جا سکتا۔ پھر ایک اور وجہ آ گئی کہ جو حکمران ہے وہ نااہل ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیسی پالیسیز بنانی ہے، انہیں ادارے بنانے کا طریقہ کار نہیں آتا۔ تو سیم پاکستان کے اندر بھی ہمارے یہاں یہی ہے کہ ہمارے حکمران قابل نہیں ہیں، ان کو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں، یہ بنا ہی نہیں سکتے کوئی نئی چیز، ان کو بزنس سائیکولوجی کا نہیں پتا، ان کو امپورٹ ایکسپورٹ کا نہیں پتا، خساروں کو کیسے مینیج کرنا ہے، فورن پالیسیز کیسے بنانی ہے، یہ سارا کچھ اس وجہ سے لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ریزن آف اگنورینس، جہالت کی وجہ سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی بھی بات نہیں ہے، حکمران کبھی بھی جاہل نہیں ہوتا، حکمران یا لیڈر جو ہوتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اپنی عوام کے ہاتھوں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی اس میں گانا کی، کہ جیسے ہی گانا فریڈم کی طرف گیا، آزاد ہوا، تو وہاں پہ ڈکٹیٹر آیا وہاں پہ، تو اس نے ایک ایسا شہر چوز کیا انڈسٹریلائز کرنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، جو کہ اچھی لوکیشن پہ نہیں تھا، پورٹ سے دور تھا، منڈیوں سے دور تھا۔ تو وہاں پہ لوگوں کو آنا، بزنس کرنا، پھر وہاں سے مال کو امپورٹ کرنا، کوسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی، جس کی وجہ سے وہ انڈسٹری اس کو فائدہ نہیں دے سکی اور گانا کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اب دیکھیں کہ گانا کی گورنمنٹ نے پالیسی بنائی، بزنس لائے، سارا کچھ کیا، لیکن لوکیشن اس وجہ سے غلط چوز کی کہ وہاں سے ان کو ووٹ ملنا تھا، تو مجبور ہو گیا کہ اس کو پتا تھا کہ مجھے ہے، لیکن وہاں اس نے اپنا ذاتی فائدہ دیکھا۔ اس کو مجبور بھی نہیں کہہ سکتے، ہم ذاتی فائدہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ انویسٹ کر دیا جاتا ہے جہاں پہ وقتی طور پہ ان کو تو فائدہ ہو، لیکن اوورآل پورے ملک کی معیشت ڈوب جائے۔ جیسے آپ لگا لیں کہ لاہور کے اندر سارا کچھ بنتا ہے، میٹرو وہاں پہ آتی ہے، اورنج لائن وہاں پہ آتی ہے، سارا کچھ وہاں پہ آتا ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے لاہوریوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہاں سے ان کا مومنٹم بنتا ہے۔ باقی فیصل آباد جیسے یا باقی شہر لوگ مر جائیں کھپ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ان کا مین فوکس ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ بہت زیادہ اچھی پالیسیز نہیں بناتے جس سے ہر بندے کو فائدہ ہو، وہ صرف پالیسی بناتے ہیں وہ 2% جہاں سے ان کو مین پاور ملنی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگنورینس نہیں ہے، پاکستان کے پاس بہت سے ایکسپرٹس ہیں، بہت سے قابل لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہ پالیسی آپ کو اور میرے مفاد کو ذہن میں رکھ کے نہیں بنائیں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ جہاں سے ان کو فنڈنگ آتی ہے، جو اوپر ان کے پاور والے لوگ بیٹھے ہیں، اور جہاں سے کچھ ان کا ہلکا پھلکا ووٹ بینک بننا ہے، وہ وہاں سے جا کے ساری چیزوں کو ایویلویٹ کرتے ہیں، بے شک پاکستان کی باقی ساری معیشت کو نقصان ہو جائے۔ تو اس لیے غلط فیصلے جو ہیں وہ لا علمی کی وجہ سے نہیں ہیں، وہ پوری پلاننگ کے ساتھ ذاتی مفاد کی وجہ سے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کہا جائے کہ جو حکمران جو ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں، وہ بہت سیانے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک چیز سائیڈ پہ ہوگی۔ تو نہ تو جیوگرافی کا وجہ بنتی ہے، نہ ہی جو ہے کلچر وجہ بنتی ہے،
اور نہ ہی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے حکمرانوں کی جاہلیت۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے کچھ زیادہ پرانے مذہب ہیں جو بالکل بھی آگے انسان کو ترقی کرنے نہیں دیتے۔ جیسے پاکستان، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم اپنی ساری کمزوریوں کو یہ کہہ کے اگنور کر دیتے ہیں، یار دنیا تو ایک قید خانہ ہے۔ وہ ہمارے بچے نے ایک نے سوال بھی کیا تھا، سر جی میں نے کیوں کرنا سارا کچھ، اسلام تو کہتا ہے کہ آپ جو ہیں اس طرح سے زندگی گزاریں جس طرح سے مسافر ہیں، یہ سارا کچھ ہے، یا دنیا میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو جب ہم نے اس کو کہا تھا کہ اللہ نے آپ کے لیے آخرت اور دنیا دونوں میں خیر رکھی ہے اور آپ کو کوشش کرنی ہے، تو اسی طرح جو پرانے مذہبی عقائد تھے عیسائیت کے، انہوں نے بھی یہ پرنٹنگ پریس ہمارا ہو گیا، یا جو نئے آئیڈیاز تھے، فریڈم تھے، لبرٹی تھی، ان لوگوں کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو اسلام یا دین یا مذہب ہے اس کو بالکل سائڈ پہ کیا جائے اور ایک سیکولر ریاستیں بنائی جائیں جو کہ ترقی کر سکے، کیونکہ اسلام تو نہیں، کیونکہ مذہب جو ہے، اسلام تو پورا دین ہے نا، جو لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں وہ ترقی نہیں کرنے دیتے۔ تو یہ بھی ایک انہوں نے ریزن دی۔ تو پھر وہ اس کے ریبلٹر کے اندر کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے مذہبی لوگ ہیں، جیسا کہ انہوں نے گلف کی ایگزامپل دی اپنے لیٹسٹ کے اندر، کہ گلف کے اندر سعودی ہے یا جو یہ یو اے ای ہے، یہ اسلامی ملک ہیں، مذہبی ملک ہیں، ٹھیک ہے، اسلامی دین کے اوپر تو نہیں لیکن ایک مذہبی ملک ہے، اس کے باوجود جو ہے یہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو اسلام یا مذہب بھی مکمل وجہ نہیں ہے کسی بھی جگہ کو ترقی کرنے سے روکنے کے لیے۔ پھر وہ آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ ترقی کی رکاوٹ کی جو پہلی وجہ ہے نا، وہ ہے قانون، کہ وہاں کے اوپر جو ہے قانون پراپر لاگو نہیں کیے جاتے۔ اب دیکھیں کہ سب کو پروٹیکٹ کرتی ہے پالیسی، پالیسیاں بنانے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مل کے بناتے ہیں ادارہ کہاں سے بنتا ہے؟ حکومت سے۔ حکومت کہاں سے بنتی ہے؟ سیاستدانوں سے۔ اور سیاستدان پاور میں کہاں پہ آتے ہیں؟ اشرافیہ جو ہے ہماری پاورفل لوگ ہیں جو اوپر ٹاپ 1% یا 2% ہے۔ تو یہ سارے کے سارے مل کے ایٹ دا اینڈ وہ پالیسی بناتے ہیں جس میں کوئی 2-3-4% عام عوام کا فائدہ ہو اور باقی کا باقی جو ہے وہ ان کو ہڑپ کر لیا جائے۔ تو پہلی وجہ قانون ٹھیک نہ ہونے کی انہوں نے دی ہے۔ تو میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ قانون تو پھر ٹھیک ہوگا ہی نہیں نا، پھر قانون کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس کے پیچھے وجوہات ہیں، یا وہ پڑھے لکھے لوگ جو خاموش ہیں۔ یہاں سے جو اگلی ریزن انہیں دینی چاہیے تھی کہ وہ پڑھے لکھے لوگ، وہ عالم لوگ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں اور وہ خاموش ہیں اور وہ اس جگہ پہ نہیں جا رہے جہاں پہ انہیں جانا چاہیے۔ جیسا کہ آپ ہیں، ہم مل کے سارے اس طرح کی ایجوکیشن کی طرف جائیں، اس طرح کے ریسورسز پیدا کریں، جو کہ ہمارا 3 فنڈامنٹل ہم ہمیشہ کھڑے کرتے ہیں۔ یا تو آپ کے پاس بہترین علم ہونا چاہیے، بہترین قسم کی آپ کے پاس آپ کی فائنینشیل سٹیبلٹی ہونی چاہیے، نمبر 3 آپ کے پاس پاور ہونی چاہیے۔ ان تینوں کے اوپر ہی آپ نے کام کرنا ہے، اور اگر تینوں ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائیں تو وہاں پہ چینج آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ ہی وہ پالیسی میکنگ کے اندر نہیں جاتے اور اس 2% کے اندر نہیں جاتے تو چیزیں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو 2 طرح کا چینج آتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر، ٹاپ ٹو باٹم یا باٹم ٹو ٹاپ، یا جو ہمارے ڈاکٹر صاحب کہتے ہوتے تھے کہ مچھلی منہ سے ہی خراب ہے، اس کو منہ سے ٹھیک کرنا پڑے گا۔ تو یہ ادارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو اشرفیہ کے فائدہ ہوگا نا، اشرافیہ کا یہ جو فائدہ ہوگا وہ وہی کام کریں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سیاستدان تو غلط فیصلے کر کے ملک ناکام ہو گیا، تو پھر یہ جو کامیاب سیاستدان ہیں یہ کیوں اچھے فیصلے کر رہے ہیں؟ وہ بھی اپنا فائدہ دیکھیں، جیسے امریکہ کے سیاستدان ہیں، یو ایس اے کے سیاستدان ہیں، یا رشیا کے ہیں، وہ بھی اپنا فائدہ دیکھیں، وہ کیوں پالیسی بنا رہے ہیں عام عوام کے لیے۔ تو یہ والی جو لائن تھی یہ مجھے بہت مزیدار لگی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کسی کے فائدے کے لیے کوئی بھی رول یا ریگولیشن نہیں بناتا، ہر سیاستدان، ہر سٹیٹ اور تمام لیڈر جو ہیں وہ پالیسی بناتے ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ اگر ان کو لگے، یہ بات غور سے سننی ہے، اگر ان کو لگے کہ اپنی سوسائٹی کو ترقی دینے میں کامیابی ہے، ہمارا فائدہ ہے، تو وہ اپنی سوسائٹی کو ترقی دیتے ہیں۔ اگر انہیں لگے کہ انہیں کم علم، جاہل اور نیچے رکھنے میں ہمارا فائدہ ہے تو وہ پھر اس کو نیچے ہی رکھتے ہیں۔ جو کسی بھی اسٹیٹ کے اندر
جب ان کو لگتا ہے کہ اب اپنی پبلک کو فائدہ دینا ہمارا فائدہ ہے تو وہ اس کو فائدہ دیتے ہیں، اور جب ان کو لگتا ہے کہ ان کو فائدہ نہ دینا اور لمٹڈ سے ریسورسز دینے میں ہمارا فائدہ ہے تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی فرق ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے اپلفٹ کر دیا ان لوگوں کو جو ہمارے لیے کوئی اوقات بھی نہیں رکھتے، آٹے کی لائن میں فری آٹا اکٹھے کرتے ہوئے لوگ مارے جاتے ہیں، 20,000 کے فون کے اوپر قتل کر دیا جاتا ہے، اگر ہم ان کو اپلفٹ کرنا شروع ہو گئے جو ہماری منوپلی ہے وہ کہاں پہ جائے گی؟ ہم ان کو پھر جو بریانی کی پلیٹ کے اوپر کیسے خریدیں گے؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو ابھی جو ہے انڈر ڈوگ رکھا جائے، اوور شیڈو کیا جائے، ان کے لیے بھی کچھ نہ کیا جائے۔ دوسری طرح جب اس والی اشرافیوں کو پتہ چلتا ہے، جیسے برطانیہ کے اندر 17 سینچری کے اندر جب انڈسٹریلائز ہونا شروع ہوا نا، تو برطانیہ نے بہت زیادہ اس کو جو ہے پرموٹ کیا کہ آپ انڈسٹری لگائیں، آپ کام کریں، آپ بہتر ہو جائیں، سارا کچھ، کیونکہ ان کا فائدہ اس میں تھا۔ جو اوپر ٹاپ لیڈرشپ بیٹھی تھی ان کا فائدہ تھا کہ لوگ محنت کریں گے، کام کریں گے، انڈسٹری لگائیں گے، ہم پہلے ہی سرمایہ دار ہیں، پیسے والے ہیں، تو ہمارے پاس ہی سارا کچھ آ جائے گا۔ تو دوسری طرف روس، آسٹریلیا، یورپ، ان لوگوں نے تھوڑا سا اپنا ہاتھ کھینچا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اگر یہ انڈسٹریلائز کی ترقی ہو گئی تو ہمارا جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا، تو اس لیے انہوں نے اس کو روکا۔ تو اس وجہ سے برطانیہ بہت آگے نکل گیا، اور روس وغیرہ جو ویسٹرن سوویت یونین میں تھے وہ تھوڑے سے پیچھے رہ گئے۔ اسی طرح جیسے خلافت عثمانیہ نے بہت دیر پرنٹنگ پریس کے اوپر جو ہے وہ لگا کے رکھا کہ نہیں جی ہم کوئی بھی کتاب، اسلامی کتاب کو پرنٹ نہیں ہونے دیں گے۔ ان کو تھا کہ کوئی بھی عربک لٹریچر، کچھ اس طرح کا علم ہمارے سامنے نہ آ جائے جو ہماری پاور کو اوور شیڈو کر دے یا اس کو کم کر دے یا لوگ کوئی تحریک اٹھا دے۔ دوسری طرف جہاں پہ انوویشن تھی، ٹیکنالوجی کو سمجھا جا رہا تھا، وہاں پہ کتابیں بھی آئیں، نیا علم آیا، نئی ٹیکنالوجی آئی، اور لوگ اپلفٹ ہونا شروع ہو گئے۔ تب تک ہمیں پتہ چلا کہ ٹرین آلریڈی لیفٹ، اب ہم پیچھے رہ گئے۔ تو تب تک سے لے کے اب تک وہ گیپ پورا نہیں ہو رہا۔ اس لیے جہاں بھی کسی اشرافیہ کا فائدہ ہوگا وہ اس کو اسی طریقے سے مینیپولیٹ کرے گی۔ تو یہاں پہ مین کنسرن ہوتا ہے کہ ہر وہ بندہ جو صاحب علم ہے، جس کو پتہ ہے کہ کیسے چیزیں الیبوریٹ کی جا رہی ہیں، مینیپولیٹ کی جا رہی ہیں، وہ ایٹ دا اینڈ اپنی طرف سے ایک ایفرٹ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ اس کتاب کا ایک چھوٹا سا سنوپسس تھا۔ اب ہم کریں کہ ہمارے اوپر یہ معاملات کہاں تک فٹ ہوتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو وجوہات بتا دی جی کہ یہ حکمران ریزنز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اشرافیہ کو ہم بدل تو سکتے نہیں ہیں، طاقت ہم اختیار کر نہیں سکتے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، یہ ساری ہماری قوم کی مینٹالٹی ہے۔ ایک دفعہ پچھلی کوئی بات ہے، ہم نے گلی کے اندر نا سوچا کہ یار یہ نا یہاں پہ ایک چھوٹا سا سپیڈ بریکر بناتے ہیں۔ سپیڈ بریکر بنے گا تو چلیں جو بھی ٹریفک گزر رہی ہے نا وہ ہلکی ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو بھی بچے گلی میں کھیلتے ہیں ان کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی۔ روڈ چونکہ کارپیٹ روڈ تھا تو رکشے، سائیکلیں بائک بہت تیزی سے گزرتی تھی۔ تو وہ ایک بندے نے وہاں پہ جو ہے وہ سپیڈ بریکر بنا دیا۔ جیسے اس نے سپیڈ بریکر بنایا تو دوسرے جو گھر والے تھے انہوں نے اس کے خلاف کہا یار یہ تم غلط کر رہے ہو، ہر چیز ہمارے دروازے کے سامنے آ کے رک جاتی ہے اور شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے، کوئی مٹی کی ٹرالی ادھر ادھر سے گزرتی ہے وہ بھی گر جاتی ہے، تو آپ یہ فضول کام کر رہے ہیں۔ وہ بندہ اس پہ ڈٹ گیا، اس نے کہا نہیں جی یہ تو بنے گا، یہ تو جو ہے وہ ہمارا اپنی مرضی ہے، ہمارے بچے ہیں، یہ وہ ہے۔ تو انہوں نے وہ بنا دیا، اور اس کے بعد جب کوئی طاقتور بندہ ان کے سامنے آیا اسی علاقے کا چودھری، انہوں نے کہا جی کہ یہ ہٹاؤ یہاں پہ جو یہ آپ نے سپیڈ بریکر بنایا۔ تو 2 گھنٹے کے بعد وہ ہٹا دیا گیا، اور اپنے پیسے سے، خود جو پیسے لگائے بھی تھے وہ بھی اور دوسرا بھی۔ یہی مسئلہ ہے کہ ہم چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر تو رول اور ریگولیشن پہ ڈٹ جاتے ہیں، لیکن جب بڑی چیز آتی ہے ہمارے سامنے تو ہم اس کو گیو اپ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے لاسٹ ٹائم میں نے وہ ایک گروپ میں شیئر بھیجا تھا کہ کس کس کو اس کی سمجھ آئی ہے، تو وہ سب نے کہا، کچھ نے کہا تھا جی کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، کچھ کو نہیں سمجھ آئی تھی۔ تو میں وہ دوبارہ ادھر کوٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمارا شیئر کیا تھا، اس سے آپ کو پھر آئیڈیا ہوگا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ اچھا جی، وہ شیئر گروپ میں تھا کہ کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ قائم۔ اسوہ شبیر جیسا کہ حضرت امام حسین کا ایک سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک ڈٹ گئے تھے، یا حضرت عمر کی آپ مثال لگا لیں، یا آپ عمر بن عبدالعزیز کی مثال لگا لیں کہ وہ جب ڈٹ جاتے تھے
تو وہ کہتے ہیں کہ دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا، تو پھر درباری کیوں بن جاتے ہو ہر چیز کے اوپر، پھر آپ کو ڈٹ جانا چاہیے۔ تو اسی لیے جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو ایلیٹ کلاس ہے یہ ہمیں نقصان کروا رہی ہے، حکومت ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں جی، چپ کر کے ملک بدلتے ہیں، کسی اور ملک میں جا کے سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں اور پھر ہم پرسکون لائف گزارتے ہیں۔ یہ سلوشن نہیں ہے۔ ابھی بھی امریکہ کے اندر ہمارے جو دوست وہاں پہ رہتے ہیں ان کو یہ کرائسس ہے کہ جی ٹرمپ صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سارے غیر ملکیوں کو جو غیر نان امریکن ہیں ان کو نکال دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی ہم نے لگا کے ادھر بزنس بنایا، سارا کچھ کیا، اب ہمیں ڈر ہے اگر نکال دیا گیا ہم پھر زیرو پہ۔ اور ظلم تو یہ ہے کہ ہم پاکستان میں بھی آ کے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک شعر ہے نا کہ عشق میں بھی ہو گیا ناکام، وہ کیا کروں گا اگر عشق میں بھی ہو گیا ناکام، ہمیں تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا، تو وہ اب یہاں پہ بھی آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایٹ دا اینڈ پاکستان جہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہیں یہیں پہ آپ کو جو ہے آنا ہے اور اسی کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو بہتر کریں۔ اب دو چیزیں ہیں، یا تو ہم ٹاک شو کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ باتیں، بحث اور مباحثہ کرنا شروع کر دیں، یا اپنے حصے کی ذمہ داری لیں کہ یار ایٹ دا اینڈ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کروں۔ جو بندہ رائٹنگ کو پسند کرتا ہے وہ ایک کتاب لکھے، ریسرچ کرے، سلوشن دے اپنے لوگوں کے معاملات کا، تاکہ جو وائی نیشنز فیل کی وجوہات ہیں اس میں سے وہ باہر چلا جائے۔ ایٹ دا اینڈ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرے کہ ہم اس کیوس سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ جو بندہ بول سکتا ہے وہ بڑی مصلحت کے ساتھ، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ کافر ہے، وہ یہ ہے، وہ دشمن ہے، وہ غدار ہے، تو ہمیں بہت جلدی باعث جج کر لیا جاتا ہے کہ یہ بندے کی کیپیسٹی کیا ہے۔ آپ کو اپنے پتے سارے شو نہیں کرنے ہوتے، آپ نے بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ 1 by 1 سٹیپ لے کے جانا ہوتا ہے۔ کب تک؟ جب تک آپ اس پالیسی میکنگ کے اندر نہیں آ جاتے۔ یہ ہمارا ایک پرائم گول ہے کہ ہم نے پالیسی میکنگ کے اندر جانا ہے۔ اگر آپ نہیں جائیں گے تو قدرت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نئے لوگ آ جائیں گے جو سوسائٹی کو اپ لفٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ بھی اپنی ذاتیات کے اندر، اپنے بزنس کو اچھا کرنے کے اندر لگے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ کوئی اور بندہ آپ کے اوپر آئے گا، آپ کے بزنس کو ٹیک اوور کرے گا اور آپ کچھ کر نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے آنکھیں بند کر لی اس نمازی کی طرح جو صرف نماز پڑھتا رہا اور اس نے حق کی تلقین نہیں کی۔ تو اس لیے آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں اس میں اپنا مقام پیدا کریں، اس فیلڈ میں آپ ہی پالیسی میکر ہونے چاہیے۔ ایٹ دا اینڈ ٹاپ پہ، جب ٹاپ ٹو باٹم جب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی تو آپ وہاں پہ اپنی ایفرٹ پٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی نارملائز کر گئے ساری چیزوں کو، آپ نے بھی کمپرومائز کر لیا کہ میری ذات تک ہی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، تو کل یہ جو لگی ہوئی آگ پوری پاکستان اور امت میں ہے، یہ آگ آپ کے گھر تک بھی پہنچے گی۔ پھر ہم دعا کریں گے کہ کوئی خالد بن ولید آ جائے، کوئی طارق بن زیاد آ جائے، کوئی اور بڑا آ جائے، تاکہ وہ آ کے مسائل کو حل کر دے، لیکن محمود غزنبی ہمارے گھر میں پیدا نہ ہو، کیونکہ ہمارے مسائل شروع ہو جانے ہیں۔ تو بہت زیادہ کچھ کرنے کی، دنیا کو تبدیل کرنے کی خواہشات کی بجائے اپنے اوپر اتنی ایفرٹ کی جائے کہ میں ایک اثاثہ بنوں گا جو آگے جا کے پالیسی میکنگ کے اندر رول ادا کر سکے۔ کوئی ٹیک کا بندہ ہے، وہ ٹیک کی انڈسٹری کو اتنے اچھے سے سمجھے کہ لوگ مجبور ہو جائیں اس بندے سے سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب آپ آگے چلیں، آپ ویب ڈیولپمنٹ کے اندر ہیں، آپ گرافک ڈیزائننگ کے اندر ہیں، آپ پبلک سپیکنگ کے اندر ہیں، آپ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے اندر ہیں، آپ کسی بھی اسلامی انسٹیٹیوٹ سے آپ کا تعلق ہے، آپ بزنس مین ہیں، ان شارٹ آپ جو بھی ہیں، اپنے طریقے تیاری اس طرح سے کریں کہ آپ کو پالیسی میکنگ کے اندر جانا ہے۔ ایفرٹ تو پٹ کریں نا، اس چڑیا کی طرح وہ پانی چونچ میں ڈال کے ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کی کوشش تو کریں۔ آگ بجھے نہ بجھے یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ سے سوال یہ ہوگا کیا آپ نے ایفرٹ کی، کیا آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے آرگنائز کرنے کی کوشش کی۔ اور یہیں پہ ہماری جو ہے کامیابی اور ناکامی ہوگی، یہیں پہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ کو دونوں جہاں کی عظمتیں ملیں یا نہ ملیں۔
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں دونوں جہاں ملتے ہیں، یہ دنیا بھی اللہ نے ہمیں دی ہے اور آخرت بھی۔ تو اس لیے اپنے کام کو بالکل بھی جو ہے وہ نارمل کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے کریکٹر کو، اپنی ڈگنیٹی کو، اپنے رولز کو، اپنے نالج کو، اپنی پرسنالٹی کو ٹاپ لے جائیں کہ لوگ آپ کی بات سننا شروع کر دیں۔ اس لیے نہیں کہ آپ نے مشہور ہونا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ نے فیمس ہونا ہے، بے شک دنیا آپ کو جانتی نہ ہو، آپ کا اپنا حلقہ احباب ایسا ہو جہاں سے آپ لیڈر پروڈیوس کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے آپ خود اپنے اوپر تو کام کریں نا، 2 4 3 ہزار 5 ہزار لاکھ کے اوپر بکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا بہت بڑی ہے اور آپ کا رب اس سے بھی بڑا ہے جو آپ کو آپ کے خوابوں کی دنیا دے سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سے کام لے جی، جس میں ہم ذاتیات کی بجائے اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی ملک کے لیے اور پھر اپنی امت کے لیے بھی کچھ کر سکیں، کیونکہ امت پہلے ہے، یہ ملک شلک تو بعد کی بات ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے اوپر اور اپنے آپ کو دنیا کے لیے خیر مند بنانے کی کوشش کرے، تاکہ ایٹ دا اینڈ جو وائی نیشنز فیل کی تھیوری ہے اس کو ہم ڈینائی کر سکیں کہ صرف حکمران نہیں، جو پڑھا لکھا یوتھ کا طبقہ ہے، جب وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، یہ لاسٹ لائن ہے جی، کہ وہ پڑھا لکھا قابل یوتھ کا جو یوتھ کا ایک گروپ ہے، جب وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، اپنے رائٹس کو بھول جاتا ہے اور پھر وہ گیو اپ کر دیتا ہے کہ جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، یہ کسی ملک کی، سوسائٹی کی اور کلچر کی سب سے بڑی بربادی کی وجہ ہے کہ اب وہ چیزیں برباد ہو گئی۔ نہیں تو ایک نوجوان طالب علم بھی اتنی کیپیسٹی رکھتا ہے کہ وہ ایک تحریک کھڑی کر سکے جس میں وہ اپنے بیسک رائٹس کو منوا سکے۔ تو ہمارا بیسک مطالبہ صرف یہی ہے کہ آپ اپنے مائنڈ سیٹ کے اوپر کام کریں تاکہ آپ آگے جا کے پالیسی میکر بن سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔